अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 24। मंजर था एक ऐसे कमरे का जिसकी दीवारों पर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स, नक्शे, तस्वीर, अमूमन फ़ौजी अफसरान की तस्वीर वगैरह लगी थीं। यहाँ कई अफराद मौजूद थे जो एक सफ़ में खड़े थे, हाथों में मशीन गन्स थामे। उनके बरक्स वो दोनों एक दीवार के सामने खड़े थे। उस दीवार पे एक जगह 4 अफराद की तस्वीर लटकी थीं। उनमें से एक यामान बे की तस्वीर थी जिसके ऊपर सुर्ख स्याही से क्रॉस लगाया गया था। एक मीराए यामान की तस्वीर थी जिस पर भी सुर्ख स्याही से क्रॉस लगा दिया गया था, मगर बाकी दोनों तस्वीर जैमरे खातून और बुर्राक यामान की थीं। उन दोनों की तस्वीर पर क्रॉस नहीं लगाया गया था, लेकिन उन दोनों की तस्वीर का उनके साथ लटके होना ये इशारा दे रहा था कि वो उनकी तस्वीर पर भी क्रॉस लगाने का मंसूबा बना चुके थे। मरात, इस बार किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। बुर्राक की तस्वीर को शातिर निगाहों से तकते हुए ओनोर ने अपने साथ खड़े शख्स से कहा जिसकी निगाहें उस नीली आंखों वाली लड़की की तस्वीर पर जमी थीं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने मीराए यामान की तस्वीर से निगाहें हटाकर ओनोर को बहुत एतमाद के साथ देखा। मरात जब किसी काम को करने का इरादा कर ले तो उसे मुकम्मल करके ही दम लेता है। उसने अब्रू उचकाए और दोबारा उस नीली आंखों वाली लड़की की तस्वीर को देखने लगा। उसकी निगाहों में न जाने क्या क्या था जिसकी समझ ओनोर को ना आ सकी। उसने चंद लम्हे खामोशी से उसके वीरान चेहरे को देखा और फिर उस दीवार की जानिब से रुख मोड़ लिया और जाने लगा। मरात वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल खामोश। इस्लामाबाद में आसमान गर्म और मरबूत मौसम का तजुर्बा कर रहा था। मौसम फिर भी दिन की निस्बत कुछ बेहतर था। जुलाई अगस्त में नमी की सतह एतदाल से ज़्यादा थी, ख़ास तौर पर ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हवा में नमी गर्मी के एहसास में मज़ीद इजाफ़ा करती। ये मंज़र न्यूज़ नेटवर्क के उस स्टूडियो का था जहाँ कुछ माह पहले उसने उसका पहला इंटरव्यू लिया था, और आज वो उसका दूसरा इंटरव्यू लेने जा रही थी जो उसके मुताबिक एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर इंटरव्यू को ट्रैक पर रखने के लिए हमेशा की तरह मौजूद था, लेकिन नैना अहसन के होते हुए उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ रेटिंग से मसला था। और नैना ने जो भी सवाल पूछने थे सब जानते थे कि उन सवालों से इस शो की रेटिंग हमेशा बढ़ती। तो नाजरीन, आप सभी को मेरे प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नैना अहसन, और आज के हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान मीकाइल मलिक। वो काफ़ी पुरजोश थी। मीकाइल को हैरत हुई। सबसे पहले तो मीकाइल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। वो अब उसकी तरफ मुतवज्जा थी। काफ़ी संजीदगी से अपनी नशिस्त पर बावकार अंदाज में बैठी वो हमेशा की तरह लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचती। लोग उसे देखकर हमेशा हैरान रह जाते थे कि आखिर कोई औरत इतनी बावकार और पुरएतमाद कैसे हो सकती है। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अपनी नशिस्त पर बराजमान मीकाइल मलिक ने भी काफ़ी खुशगवार लहजे में कहा। आज उसे यकीन था कि वो एक फातेह होगा। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं आपसे और तमाम नाजरीन से कुछ कहना चाहूँगी। चंद लम्हों के बाद ही नैना ने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर संजीदगी कायम रखते हुए कहा। ये सुनकर मीकाइल के दिल में एकदम से मुसरत की कई लहरें दौड़ीं। उसे यकीन था कि अब वो इस लाइव शो में सबके सामने उससे माफ़ी मांगेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक मर्तबा मीकाइल साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे। वो कहते हुए रुकी। दूसरी जानिब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। तब माहौल कुछ नाखुशगवार रहा था, लेकिन उसने कुछ पुरसोच निगाहों से मीकाइल को देखा जो अपनी नशिस्त के साथ हल्का सा टेक लगाए काफ़ी शाहाना से अंदाज में बैठा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने अपनी बात मुकम्मल की, और फिर कुछ लम्हों की खामोशी छाई। मीकाइल के दिलो दिमाग में एकदम कई अंदेशों ने घर कर लिया। इस स्क्रिप्ट में उसने ये बोलने को तो नहीं कहा था। उसे हैरत हुई और नासमझी भी। जी, मुझे भी यही उम्मीद है, उसने बज़ाहिर मामूली से अंदाज में कहा।
نینا نے اپنے سامنے میز پر رکھے کاغذ کے پنوں پر ایک نگاہ دوڑائی جس پر وہ سوال تحریر تھے جو اس نے آج میکائیل ملک سے پوچھنے تھے۔ میکائیل صاحب، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ، اس نے کاغذ کے پنوں پر سے اب نگاہ ہٹاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ دوسری جانب اس کا دل اب پہلے سے کچھ بے چین تھا۔ آپ کی بیوی ماریا کی وفات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ اور ماریا کا نام سن کر اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی، اور جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت کون کون موجود تھا ان کے پاس؟ سوال کافی سنجیدگی سے پوچھا گیا، بغیر ہچکچائے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ دراصل آپ نے اس بارے میں کبھی کسی پروگرام میں آ کر تفصیل سے نہیں بتایا، بس 1-2 بیان ہی ہیں آپ کے اس بارے میں۔ تو میں اور ناظرین یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر اس نے اپنے سوال پوچھنے کی وجہ واضح کرنا چاہی۔ اس کے لیے نہیں، ناظرین کے لیے، لیکن اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا آپ کو اس بارے میں نہیں معلوم؟ میری بیوی کی ڈیتھ کے بارے میں ساری معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ میں اس کی ڈیتھ کے بارے میں بات کر کے اپنے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس نے چہرے پر مصنوعی سی رنجیدگی قائم کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے معمولی سے انداز میں کہا اور ایک سرسری سی نگاہ ان کاغذوں کے پنوں پر دوڑائی۔ میکائیل نے ایک گہری سانس لی، یوں کہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماریا صاحبہ کی ڈیتھ کے بعد جو ان کی میڈیکل رپورٹ آئی تھی، اس میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ان کی گردن پہ نشانات موجود تھے۔ اور اب کی بار وہ جو کہہ رہی تھی اس کی میکائیل کو بالکل بھی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی نشست سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ آپ کے مطابق وہ سیڑھیوں سے گری تھیں، تو ان کی گردن پر وہ نشانات کیسے تھے؟ ان سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی، تو میکائیل نے ہڑبڑا کر اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ آپ بھول رہی ہیں کہ ان رپورٹس کو جعلی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کی آواز اب قدرے بلند تھی۔ میری مرحومہ بیوی سیڑھیوں سے گری تھی، اسی وجہ سے وہ وفات پا گئی۔ اس نے مزید کہا۔ کیا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا وہاں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ اس نے ایک مٹھی بھینچ لی۔ نہیں، بھینچی ہوئی مٹھی لبوں کے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ آپ بھی؟ سوال پھر فوراً پوچھا گیا۔ نہیں، جواب بھی اب فوراً آیا۔ آپ کہاں تھے اس وقت؟ سوالات کی رفتار کم ہونے کے بجائے مزید تیز ہو گئی۔ میکائیل نے اب کی بار ارد گرد سرسری سی نگاہ دوڑائی، جیسے اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں شہر سے باہر تھا، اس نے لب کاٹتے ہوئے گردن اونچی کرتے ہوئے جواب دیا۔ میکائیل صاحب، کیا آپ واقعی شہر سے باہر تھے؟ نینا نے ابرو اچکائے۔ میکائیل اسے زہر خند نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ ماریا صاحبہ کی وفات کے بعد آپ نے یہ بیان دیا تھا کہ اس دن آپ لاہور کی ٹریفک جیم میں پھنس گئے تھے، جس وجہ سے آپ کو گھر آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ اس نے اب کی بار اپنا ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا ہے، مجھے ٹھیک سے سب کچھ یاد نہیں۔ جواب کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دیا گیا۔ ویسے انسان کبھی ان واقعات کو نہیں بھولتا جس سے ان کو کافی تکلیف پہنچی ہو۔ اس نے شانے اچکائے۔ خیر، ہم اگلے سوال کی جانب موو کرتے ہیں۔ اور اب کی بار اس نے کاغذ کے پنوں پر نگاہ نہیں دوڑائی۔ لیکن اگلے سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک کال ریکارڈنگ سنانا چاہوں گی۔ اس نے یہ کہا تو میکائیل کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئیں، بہت تیز۔ جہاں جہاں یہ شو دیکھا جا رہا تھا وہاں اب ٹی وی، موبائل، LED، ان سب کی اسکرین پر سے اب اس کال ریکارڈنگ کی آواز گونجنے لگی۔ اس کال ریکارڈنگ میں میکائیل ملک کسی سے کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا اور دوسری جانب سے وہ شخص اسے کچھ بیانات دینے کے بارے میں ہدایات فراہم کر رہا تھا۔ وہ کال ریکارڈنگ 3 منٹ کی تھی۔ جیسے ہی وہ کال ریکارڈنگ ختم ہوئی، ہر سو ایک سناٹا سا چھا گیا۔ یہ کال ریکارڈنگ سنتے ہوئے میکائیل کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آیا اور گیا۔ آج سب کچھ بالکل اس کی توقع کے برعکس ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ یہ آپ ہیں نا میکائیل صاحب؟ نینا نے کافی اطمینان کے ساتھ سوال پر سوال کر ڈالا۔ اس کے چہرے پر اب زیر لب ایک معنی خیز مسکراہٹ امڈی، جیسے وہ شکاری کو خود اس کے جال میں پھنسا رہی ہو یا شاید پھنسا چکی ہو۔
ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ آواز آپ کی ہے، مگر آپ جس سے مخاطب ہیں وہ کون ہے؟ اس نے ابرو اکٹھے کرتے ہوئے پوچھا۔ رکیں، اس بارے میں ہم ابھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اور پھر میکائل کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں اس کال ریکارڈنگ کو ریوائنڈ کرتی ہوں۔ اور پھر ہر طرف اس کال ریکارڈنگ کی آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ اسی کال ریکارڈنگ میں ایک پوائنٹ پر میکائل کی زبان سے کسی کا نام لیا گیا۔ نینا نے وہ نام ریوائنڈ کیا۔ راجیش۔ یہ کون ہے میکائل صاحب؟ میکائل کی زبان سے اس نکلے جانے والے نام کو سن کر نینا نے پوچھا۔ اس نے جواباً کچھ نہ کہا، بس اسے لب کچلتے ہوئے غضبناک نظروں سے گھورتا رہا۔ وہ زیر لب طنزیہ مسکرائی اور اب کی بار اس نے اسکرین پر ایک ویڈیو چلانے کا حکم دیا۔ اس نیٹ ورک اسٹوڈیو کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں یہ شو چل رہا تھا وہاں اب وہ ویڈیو کلپ چل رہی تھی جس میں ایک ہندوستانی ادھیڑ عمر شخص موجود تھا۔ اسے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا۔ وہ شخص اس پریس کانفرنس میں اپنے اوپر لگائے گئے دہشت گردی کے الزامات کی نفی کر رہا تھا۔ یہ اس شخص کی تب کی پریس کانفرنس تھی جب اس پر لگائے گئے الزامات سچ ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ویڈیو کلپ اپنے اختتام کو پہنچی۔ نینا اب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ راجیش ہے، جانتے ہی ہوں گے آپ اس کو، دہشت گرد تنظیم کا سربراہ جو آج تک قانون کے ہاتھوں سے چھپتا پھر رہا ہے۔ وہ کہنا شروع ہوئی۔ وہ اب بس اسے سن رہا تھا، کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ اس کی آواز کچھ ملتی جلتی نہیں اس شخص سے جس سے آپ مخاطب تھے، بلکہ کچھ نہیں بہت ملتی جلتی ہے۔ اس نے اپنا ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ میکائل نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی اور پھر اپنی نشست کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ ماتھے پہ سلوٹیں مزید بڑھ چکی تھیں۔ جی ہاں، یہ راجیش کی ہی آواز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کال ریکارڈنگ جعلی ہے، اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نینا نے یکدم طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میکائل کے چہرے کے زاویے یہ دیکھ کر مزید خراب ہوئے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جعلی نہیں ہے، یہ مجھ تک بہت ہی ریلائبل سورس سے پہنچی ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ باقی اب یہ جعلی ہے یا اصلی ہے، اس کا فیصلہ تو قانون ہی کرے گا۔ یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس معاملے پر اب قانونی کارروائی ہونی تھی۔ اس کا اشارہ اسے نینا نے دے دیا۔ لیکن چونکہ آپ کے مطابق یہ جعلی ہے تو میں اس بارے میں مزید سوالات کر کے ہم دونوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گی، اس نے بے فکری سے کہا۔ وہ جتنی بے فکر تھی اتنا ہی وہ اس وقت پریشان اور حواس باختہ تھا، اور اب وہ مزید حواس باختہ ہونے والا تھا۔ نینا نے اب کی بار اسکرین پر وہ ویڈیو چلانے کا حکم دیا جس کو دیکھ کر میکائل کی مزید بری حالت ہونے والی تھی۔ وہ ویڈیو اسکرین پر چل پڑی تھی۔ اس ویڈیو میں میکائل کو کسی غیر ملکی ہوٹل میں دکھایا جا رہا تھا، جہاں اس کی میز کے برابر میں رکھی کرسی پر وہی شخص کافی اعتماد کے ساتھ بیٹھا تھا جس کی پریس کانفرنس کی کلپ اس نے کچھ لمحے پہلے ہی دکھائی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے یہ سب واضح تھا۔ اب کیا یہ ویڈیو بھی جعلی ہے؟ اس نے میکائل کا حواس باختہ چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہا، یوں کہ اس کے پیروں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ کسی بت کی طرح بس اسکرین پر اسٹاپ ہوئی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، لگتا ہے میکائل صاحب اس ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پائے، تو میں یہ ویڈیو ریوائنڈ کروا لیتی ہوں۔ اب کی بار ویڈیو ریوائنڈ کروائی گئی۔ میکائل صاحب، اس ویڈیو میں آپ کو راجیش، دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں، اس میں یہ شخص آپ کی کچھ بیانات دینے کے متعلق رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو اسکرین پر دوبارہ چل رہی تو اس آڈیو کو دیکھتے ہوئے نینا کہہ رہی تھی۔ میکائل کے چہرے سے اب اس کے دل میں چلنے والے طوفان کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ اس پر اب کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ جعلی ہے، ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے کہا۔ یہ فیصلہ تو قانون کرے گا۔ اس نے بھی ہمیشہ کی طرح ہار نہ مانی۔ اس کی پرے اعتمادی دیکھ کر وہ اپنی نشست سے اٹھا۔ اسے اس وقت اس کے چہرے پر قائم طنزیہ مسکراہٹ اس قدر بری لگ رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پستول ہو اور وہ اسے اسی وقت ختم کر دے، لیکن وہ ابھی اتنا بھی حواس باختہ نہیں ہوا تھا۔
اس نے تیش سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے اسے ایک جنگ کی خبر دے رہا ہو، اور پھر وہ مڑا، تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، پروگرام لائیو جا رہا ہے۔ وہ اس کی حقیقت ابھی مزید سب کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ میکائل کے قدم رکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک تیکھی سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ گیٹ لاسٹ یو! اور پھر اس نے لائیو شو میں ہی اسے گالی دے دی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی، وہ میکائل سے ایسے ہی رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نینا نے شو کا اختتام الوداعی جملوں سے کیا۔ میکائل یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس حرکت پر اسے کس قدر تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور صرف اس حرکت پر ہی نہیں بلکہ آج کے انٹرویو کے بعد اس کی بچی کچی ساکھ بھی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے باہر نکلی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنی کار کی جانب بڑھی۔ کار کا دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے پہلے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ کار کا دروازہ وہ بند کر چکی تھی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور پھر 1-2 بار کی ٹرائی کے بعد کار اسٹارٹ ہو گئی۔ کار کی رفتار تیز تھی آج، اور منزل بھی آج مختلف تھی۔ وہ اپنے گھر نہیں جا رہی تھی، وہ کہیں اور جا رہی تھی۔ کار جس راستے پہ چل رہی تھی وہ ایک غیر معروف شاہراہ تھی۔ یہاں مین روڈ کی نسبت زیادہ خاموشی تھی۔ دونوں اطراف میں گھنے درختوں کا بسیرا تھا۔ یہ راستہ ویسے کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کار ایک فلیٹ کے سامنے آ کر رکی جو اس کے گھر سے یقیناً کافی دور تھا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اس میں سے باہر نکلی۔ کار کا دروازہ کھڑک سے بند کیا اور پرسوچ نگاہوں سے اس فلیٹ کو دیکھا۔ میکائل، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں بے وقوف ہوں؟ وہ زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرائی اور پھر اس فلیٹ کی طرف قدم بڑھانے لگی جو اس نے کچھ ہی دن پہلے کرائے پر لیا تھا۔ میکائل ملک کے نینا احسن کو دھمکانے کے بعد وہ اپنے گھر کافی متذبذب سے انداز میں لوٹی۔ دل کئی اندیشوں اور وسوسوں سے بھرپور تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کیا اسے والدین کو سب کچھ بتا دینا چاہیے یا پھر اسے خاموشی سے میکائل ملک کی بات مان لینی چاہیے؟ وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر شام ڈھل رہی تھی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کی آخری کرنوں کو بھی نگل رہا تھا، اور ہر طرف ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت سی چھائی تھی۔ وہ ویرانی اور وحشت بھی صرف اسے محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کا دل و دماغ میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ کافی دیر ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میکائل ملک کی بات نہیں مانے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ حفاظتی اقدامات نہ کرتی۔ اللہ بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو خود بھی کچھ کریں۔ سب سے پہلا کام جو اسے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اسے احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کو اس بات پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ دونوں عارضی طور پر یہ گھر چھوڑ کر کراچی تایا جان کے پاس چلے جائیں۔ لیکن وہ اس بات پر انہیں کیسے راضی کرے؟ اور وہ اس بات پر آخر کیسے راضی ہو جاتے کہ نینا کو یہاں چھوڑ کر اکیلے کراچی چلے جاتے؟ لیکن یہ بات نینا جانتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ کسی حالت میں نہیں جا سکتی تھی۔ در حقیقت کچھ ہی دنوں میں میکائل کا لیا جانے والا انٹرویو ایک عظیم جنگ کی دعوت دے رہا تھا، اور میدان جنگ سے بزدلوں کی طرح بھاگ جانے والوں میں سے نہیں تھی وہ۔ اس نے کافی ہمت کر کے رات کو کھانے کے بعد احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کے ساتھ چائے پیتے ہوئے انہیں میکائل ملک کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس نے انہیں یہ سب بتایا کہ وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا اور آخر وہ اس سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے کس طرح زبردستی کسی ویران عمارت میں لے جا کر دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے انہیں یہ بتا دیا تو جو کچھ چانسز تھے ان کے راضی ہو جانے کے وہ بھی غرق ہو جانے تھے۔ بابا، میں چاہتی ہوں کہ آپ، امی اور باقی سب کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ وہ تینوں اب چائے پینا بھول چکے تھے اور ان کی چائے کے کپ سامنے سینٹر ٹیبل پر پڑے تھے جن میں موجود چائے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ علی بازاری یہاں ان سب کے ساتھ لاؤنج میں موجود نہیں تھا، لیکن در حقیقت وہ آدھے کھلے اور آدھے بند دروازے کے ساتھ کان لگائے اندر ہونے والی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اور اریحہ اپنے کمرے میں اسکول کا کام نوٹ کرنے میں مصروف تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ احسن صاحب بھڑک اٹھے۔ آپ سب کراچی چلے جائیں صرف کچھ دنوں کے لیے، یہی بہتر ہے، اس نے ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ احسن صاحب نے وہ بات پوچھی جس کو بتانے میں وہ کافی ہچکچائی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نظریں جھکی تھیں، ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔ حلیمہ صاحبہ کی آنکھیں اس دوران صرف برس رہی تھیں۔ ابھی نینا نے انہیں وہ دھمکیاں
جو میکائل ملک نے اسے دی تھیں وہ اس طرح سے بتائی تھیں کہ ان کی سنگینی کا اندازہ حلیمہ صاحبہ ٹھیک سے نہیں لگا پائی تھیں، لیکن احسن صاحب سب سمجھ گئے تھے۔ وہ ملک کے کچھ مفاد پرست، منافق اور جابر سیاستدانوں کی خصلتیں اچھے سے جانتے تھے۔ نینا، تمہیں اس کا انٹرویو لینا ہوگا اور وہی کرنا ہوگا جو وہ کہے گا، ہاں، اور ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اور اس انٹرویو کے بعد تم صحافت کو الوداع کہہ دینا۔ اب کی بار ان کا لہجہ بھیگنے لگا۔ وہ ان کے الفاظ کی تکلیف کے باعث بلبلا اٹھی۔ بابا، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو احسن صاحب نے شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس بارے میں اب مزید کوئی بحث نہیں کرنی۔ اسے تنبیہ کرتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھے کھڑے ہوئے اور تیز قدموں کے ساتھ لاؤنج سے چلے گئے۔ حلیمہ صاحبہ بھی صوفے پر بیٹھی ابھی تک آنسو بہا رہی تھیں۔ نینا ان کے پاس گئی اور انہیں نرمی سے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی اب کی بار متواتر آنسو بہنے لگے۔ حلیمہ صاحبہ کچھ ہی دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے نینا سے کچھ نہیں کہا۔ ان کے جانے کے بعد وہ لان میں آئی جہاں اس کی نظر علی پہ گئی۔ وہ دونوں ہاتھ پشت سے باندھے لان میں ٹہل رہا تھا۔ چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ یقیناً اس نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ نینا نے ایک دو گہری سانسیں لیں اور اس کی جانب بڑھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو سکی اسے۔ تم نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی نا؟ اس نے اس کے قریب پہنچتے ہی جیسے پوچھا نہیں بتایا تھا۔ علی نے جواباً خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ نہ کہہ سکی۔ تم بابا کو یہاں سے جانے پہ راضی کر لو۔ اسے لگا کہ اب علی ہی ہے جو انہیں راضی کر سکتا ہے۔ دیکھو، تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے، یہی بہتر ہوگا۔ صرف کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، دل شکستہ تھا۔ وہ اپنوں کو خود سے دور جانے پر راضی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد علی نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسے تسلی دلائی کہ وہ احسن صاحب سے خود جا کر بات کرے گا۔ وہ انہیں راضی کرنے کی اپنی پوری کوشش کرے گا، لیکن اگر وہ نہ مانے تو انہیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ علی کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی احسن صاحب نہیں مانے۔ علی نے بھی تنگ آ کر نینا کو وہی سب کرنے کو کہا جو احسن صاحب نے کہا تھا کہ میکائل کی بات مان لو اور اس انٹرویو کے بعد صحافت کو الوداع کہہ دو۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ احسن صاحب کو منا کر ہی رہے گی۔ اس طرح رات کو جب سب نے کھانا کھا لیا، احسن صاحب لان میں بیٹھے تھے بالکل اکیلے۔ 2 دن سے انہوں نے نینا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بظاہر اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن در حقیقت انہیں اس کی فکر تھی۔ اوپر سے نینا کا مطالبہ بھی کافی انوکھا تھا، جس پر ان کا راضی ہونا کافی مشکل تھا۔ لان میں 2 کرسیاں سبز مخملی گھاس کے اوپر رکھی گئی تھیں۔ درمیان میں ایک سفید رنگ کی میز پڑی تھی۔ احسن صاحب ایک کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ان کی جانب چھوٹے قدم چلتے ہوئے بڑھی۔ انہیں اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کی طرف نظریں نہیں گھمائیں۔ وہ گھاس پہ ان کے قریب 2 زانو ہو کر بیٹھی، دونوں ہاتھ نرمی سے ان کے گھٹنوں پر رکھے اور انہیں نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ بابا، کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ احسن صاحب خاموش رہے۔ آپ یقین رکھیں کہ میں اس مشکل سے بھی نکل آؤں گی۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ اچھا، اور کیسے نکلو گی تم اس مشکل سے؟ کون نکالے گا تمہیں اس مشکل سے، ہاں؟ وہ شدید غصے میں تھے۔ یہ سن کر وہ زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ اس مشکل سے مجھے اللہ نکالے گا۔ وہ خدا جو کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ خدا جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، وہ خدا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ بولنے پر آئی تو رکنا بھول گئی۔ احسن صاحب اسے خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ خدا جو غیر مسلموں تک کو بھی رزق عطا کرتا ہے، وہ خدا جس کے ہاتھ میں زندگی، موت، عزت، ذلت اور رزق ہے، وہ کہے جا رہی تھی۔ احسن صاحب کی آنکھیں بھی اب نم ہو رہی تھیں۔ وہ خدا جو ہر شے کا مالک ہے، وہ خدا جو ہر بات پہ قادر ہے۔ اس نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ بابا، اللہ نے ہی ہم انسانوں کو حق کی راہ پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، اور اس راہ میں مشکلات تو آتی ہی ہیں، تو کیا ہم ان مشکلات سے ڈر جائیں؟
اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا تو اب کی بار احسن صاحب نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خفگی کچھ کم تھی۔ آپ جان لیں کہ اللہ حق پہ چلنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اس نے کافی یقین سے کہا۔ اور اگر میں ابھی پیچھے ہٹ گئی، میں نے اگر باطل کا ساتھ دیا تو مجھے میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میرے پاس باطل کے خلاف تمام ثبوت و شواہد تو موجود تھے، لیکن میں صرف بزدلی کی وجہ سے حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہہ سکی۔ میں غفلت نہیں برتنا چاہتی بابا، روز محشر تمام انسانوں کو اپنی ہر غفلت کا جواب دینا ہوگا۔ اس میں اب مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ گھاس پر سے اٹھی اور نم آنکھوں سے کرسی پر بیٹھے احسن صاحب کو دیکھا، جنہوں نے بظاہر چہرہ موڑا ہوا تھا، لیکن دل و دماغ اس کی باتوں پر یقین کرنے اور اس کی بات مان لینے پر اصرار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احسن صاحب کافی دیر تک لان میں ہی رہے۔ افق پر صبح کے دلکش رنگوں نے جال بچھا لیا تھا۔ موسم کافی صاف تھا۔ ارد گرد چلتی ہوا نہ ہی زیادہ گرم تھی اور نہ ہی ٹھنڈی۔ ناشتے کی میز پر جب وہ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے تو احسن صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ نینا کی بات ماننے پر راضی ہیں اور اب وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ نینا کے علاوہ باقی سب کے لیے کافی حیران کن تھا۔ نینا کے لیے اس لیے حیران کن نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کو جانتی تھی۔ وہ اس کی ہر بات اگر مانتے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی بات یا کسی مطالبے میں کچھ غلط نہیں چھپا ہوتا۔ اس کی نیت صاف تھی اور یہ بات احسن صاحب اچھے سے جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ ابھی یہاں سے چلے جاتے۔ وہ ڈر کر نہیں بھاگ رہے تھے، یہ حفاظتی اقدامات تھے۔ اگر میکائل ملک اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو وہ بیک وقت اس کے راز افشاں کرنے اور اس سے اس کے انجام تک پہنچانے کے ساتھ ان معاملات میں بھی الجھ جاتی۔ احسن صاحب نے نینا کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس کے بعد نینا نے ان سب کو بتانا شروع کیا کہ انہوں نے کراچی کس طرح سے جانا تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ میکائل ملک نے ضرور اپنے کچھ مخبروں کو اس کی اور اس کے گھر والوں کی جاسوسی کے لیے رکھا ہوگا کہ وہ کب کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں کراچی اس طرح سے جانا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ سب کراچی اس طرح سے گئے کہ کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہ ہو سکا اور اس کا سہرا نینا کے سر جاتا تھا۔ ان کے اس طرح نہایت رازداری کے ساتھ کراچی چلے جانے کے بارے میں معلوم میکائل کو بھی نہ ہو سکا، اور یوں میکائل کے مخبروں کی نااہلی بھی خوب واضح ہو گئی۔ ان کے چلے جانے کے بعد نینا کو بھی اس گھر میں نہیں رہنا تھا۔ اس نے اسلام آباد میں ایک فلیٹ کچھ دنوں کے لیے کرائے پر لے لیا۔ وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، دھوپ کی شدت کافی زیادہ تھی۔ احسن صاحب باقی سب کے ساتھ اسلام آباد سے جا چکے تھے۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی ان سے فون پر بات بھی کی تھی۔ اس نے بھی آج اپنے گھر سے چلے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں ہوور چلا رہی تھی کہ ایک دم اسے کچھ یاد آیا۔ اس کی یادیں واقعی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ یہ منظر سلطان اور سلطانہ کے محل کا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ افق پر سورج کی کرنوں کو سیاہ گہرے بادلوں نے گھیر لیا تھا، جس کی بنا پر دن کے وقت بھی شام کے مناظر پیش کر رہا تھا۔ آسمان برس رہا تھا اور اس کے یوں برسنے کی آواز اس کے دل کو سکون فراہم کر رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہوور چلا رہی تھی۔ ملازمہ کی آج چھٹی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ لیونگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے جب نینا کو ہوور چلاتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کی جانب بڑھا۔ صفائی؟ آج ملازمہ چھٹی پر ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہوور لینے لگا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس سے ہوور لینے کے بعد وہ خود لیونگ روم میں ہوور چلانے لگا۔ اس کے چہرے پر ناسمجھی اور بے یقینی کے تاثرات میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ شخص ترکیے کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا اور گھر میں وہ اپنی بیوی سے ہوور لے کر خود صفائی کر رہا تھا۔ اسے بے حد تعجب ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسے ہوور چلاتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ صفائی؟ اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس نے منہ بنا لیا۔ کیوں؟ سب سمجھتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے، جواب تڑاق سے آیا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ اسے اس وقت وہ کوئی دیوانہ لگا تھا۔ اوہو، مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے، یہ ہوور دیں مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہوور چھیننے لگی تو اس نے مزاحمت کی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کیا آپ ایسے صفائی کرتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ اس نے کہا تو وہ طنزیہ مسکرایا۔
اس کے یوں مسکرانے پر اس کا منہ مزید بن گیا۔ تم شاید یہ بھول رہی ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام خود کرتے تھے، اور انہی کی یہ سنت ہے کہ گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کروائی جائے۔ اس نے کہا تو وہ لاجواب ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی باتیں اسے یوں ہی لاجواب کر دیا کرتی۔ اگر کسی کو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اب پوری طرح سے ہوور چلانے میں مصروف تھا اور وہ اسے خاموش نگاہوں سے تکتی رہی۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ کا کئی بار شکر کیا کہ اسے اللہ نے کس قدر خیال رکھنے والا شوہر عطا کیا۔ اس نے دل و دماغ میں چلنے والی ساری خوبصورت یادوں کو یکدم چھٹ اور اپنی ساری توجہ ہوور چلانے پر کی۔ دل شکستہ تھا، دل غمگین تھا، لیکن اسے اس وقت صرف صبر کرنا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آفتاب کی سنہری کرنیں کھڑکیوں سے گزر کر پورے کمرے میں اب پھیل چکی تھیں۔ کمرہ کافی مختلف لگ رہا تھا۔ سنگھار میں اس پر سجا سامان اٹھا لیا گیا تھا۔ صرف یہی کمرہ نہیں بلکہ پورا گھر ہی بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ بے شک گھر کی ساری رونق اس میں رہنے والے لوگوں کے باعث ہی ہوتی ہے۔ وہ اب اپنے کمرے کو الوداعی نگاہوں سے تک رہی تھی جب اس کے قدم لاشعوری طور پر الماری کی جانب بڑھے۔ اس نے خالی سے ذہن کے ساتھ الماری کا دروازہ کھولا، ایک نظر الماری کے خانوں پہ ڈالی اور پھر الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں اس کی نظر گئی۔ وہاں ایک سنہرے رنگ کا ڈبہ پڑا تھا۔ اس نے احتیاط کے ساتھ وہ ڈبہ نکالا اور بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ اس ڈبے کو کھولا تو اس میں نازک اور حسین چوڑیوں کے 4-5 سیٹ پڑے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک گلابی چوڑیوں کا سیٹ نکالا اور اسے بے حد خوبصورت نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں کی نمی میں یکدم مزید اضافہ سا ہو گیا تھا۔ کھڑکیاں سیاہ رنگ کے مخملی پردوں سے ڈھکی تھیں۔ شام ڈھل رہی تھی۔ وہ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاتھ میں گلابی رنگ کی چوڑیوں کا سیٹ لیے وہ انہیں کافی خوشدلی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں پہننے کا سوچ رہی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ پلٹی۔ وہ دراز قد آدمی کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا۔ تم انہیں پہنتی کیوں نہیں؟ اس کے قریب آتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس نے ابرو اچکائے۔ ایوت، چوڑیاں ہیں یہ، تمہارے ہاتھوں میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کے مزید قریب آتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ وہ مسکرائی۔ آپ نے مجھے انہیں کب پہنے ہوئے دیکھا؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ آنکھوں میں شرارت کی لہریں جھلکیں۔ جس دن ہمارا نکاح تھا نینا، اس نے اسے یاد دلایا۔ اوہ ہاں، اس نے جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کی۔ پہنو اب انہیں، بلکہ تم چھوڑو، میں ہی تمہیں یہ چوڑیاں پہنا دیتا ہوں، تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ یہ کہتا ہوا اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ وہ جانتی تھی یہ اسے چوڑیاں پہنانے کا صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ اس نے اسے نخرے کب دکھائے۔ اب ایسی بھی بات نہیں۔ وہ اسے چوڑیاں پہنا رہا تھا تو اس نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی سلطانہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ویسے آپ میری تعریف نہیں کرتے۔ یہ سن کر وہ چونکا، چند لمحے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ وہ اسے اب تک چوڑیاں پہنا چکا تھا۔ اس کے سفید نرم اور خوبصورت ہاتھ اب گلابی چوڑیوں میں بے حد دلکش لگ رہے تھے۔ ہیرے کو اگر یہ نہ کہا جائے کہ وہ ہیرا ہے، یا اسے یہ نہ کہا جائے کہ وہ خوبصورت ہے، تو کیا ہیرا اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے، یا پھر کیا وہ ہیرا نہیں رہتا؟ اس کی بات میں دم تھا۔ اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اچھا مجھے اب کام ہے، میں اب جا رہی ہوں۔ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کے پہلو سے گزرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، لیکن اس نے اس کا ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ تھام کر اسے روک لیا۔ وقت تھمنے لگا۔ ہر طرف محبت کے دلکش رنگ رقص کرنے لگے۔ وہ پلٹی نہیں، اس نے بھی جانے نہیں دیا۔ پھر ایک نظر موڑ کر اسے دیکھا اور نفی میں مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس نے دھیرے سے دوپٹہ چھوڑ دیا اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ پھر وہاں سے جانے لگی اور وہ جب تک چلی نہ گئی وہ اسے الفت سی بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ زخمی سے انداز میں مسکرائی اور وہ گلابی رنگ کی چوڑیوں کا سیٹ اس نے ڈبے میں واپس رکھ دیا۔ پھر کمرے میں ارد گرد ایک اداس سی نگاہ دوڑائی۔ نہ جانے وہ اس کمرے کو دوبارہ دیکھ پائے گی یا نہیں۔ موجودہ دن رات کے گہرے سائے میں عجیب سی وحشت اور ویرانی چھائی تھی۔ اسلام آباد میں اس وقت ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی۔
लेकिन आज ये खामोशी कुछ ज्यादा ही थी। गलियों कूचों में कुत्तों के भौंकने और टिड्डियों की गूंजती सीटियां सन्नाटे का वजूद चीरती, और फिर वही दिल दहला देने वाली खामोशी हर सू तारी हो जाती। वो उस वसी और दिलकश ड्राइंग रूम के सोफे पर बड़े तनफ्फुर के साथ बैठा था। साथ ही असलम दोनों हाथ मुअद्दब से बांधे अंदाज में झुकाए हुए था। मिकाइल जिस वक्त से आया था उस वक्त से खामोश था। उसकी खामोशी बहुत जालिमाना थी। वो मुसलसल लब कुचल रहा था, मुट्ठियां भींचे हुए, बस उसकी आंखें लाल अंगारा हुई पड़ी थीं। अब क्या करना है मिकाइल साहब? एक तवील खामोशी के बाद उसने हिचकिचाते हुए पूछा। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, आप बस हुक्म करें। जवाब ना मिलने पर उसने मजीद कहा, तुम। वो कहता हुआ रुका, तलखी से सर झटका और फिर अपनी सुर्ख पड़ती निगाहों से उसे घूरा। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उसे बदनाम करो, उसके खिलाफ इतनी खबरें फैलाओ कि वो पछताए। वो दहाड़ा, पेशानी पर सब्ज लकीरें मजीद तन सी गईं। ऐसी खबरें चलाओ जिसमें उसके किरदार की धज्जियां उड़ाई जा रही हों। उसे भी तो पता चले कि मिकाइल मलिक से उलझने का अंजाम क्या होता है। उसके अल्फाज बेहद जहरीले थे। उसे इतना जलील करो कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। वो फुंकारा और एक वक्फा लिया। तैश के मारे उसका सांस फूल रहा था। जी, असलम ने पूछा। उसने हमसे किया गया सौदा पूरा नहीं किया, अब हमारी बारी है उससे किए गए सौदे को मुकम्मल तौर पर तोड़ना। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट कायम हो गई। मैं समझ गया, असलम ने चंद लम्हे बाद इस बात में सर हिलाते हुए कहा। काम अच्छे से हो जाना चाहिए। उसके हुक्म पर उसने सरे तस्लीम खम किया। असलम समझ गया था कि उसका हुक्म क्या था। नैना के ख़ानदान वालों के साथ वो सब करना जिसकी मिकाइल ने नैना को धमकियां दी थीं। रात के न जाने किस पहर खामोशी में 2-3 बड़ी गाड़ियों के चीखते हुए इंजनों के शोर ने खलल पैदा किया। वो बड़ी गाड़ियां उसके घर के सामने आ रुकी। एक गाड़ी का दरवाज़ा खड़क से खुला। उसमें से वो शख्स बाहर निकला जो यहाँ उसके हुक्म के मुताबिक यहाँ बसने वालों के लिए तबाही और बर्बादी लेकर आया था। लेकिन अफसोस, इंसान ये भूल जाता है कि हर शय का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इंसान साजिशों के जाल बिछाते हुए ये भूल जाता है कि एक तदबीर इंसान चल रहा होता है और एक तदबीर अल्लाह, और अल्लाह की तदबीर के आगे इंसान की तदबीरों की कोई हैसियत नहीं। वो शख्स उस घर के गेट के करीब गया और फिर उसकी नज़र गेट के साथ लगे ताले की जाने बढ़ी। वो एकदम बौखला सा गया। वहाँ कोई नहीं था। उसने इर्द गिर्द ना समझी और हवास बाख्तिगी के साथ निगाहें दोहराईं। चारों तरफ कोई नहीं था। अलबत्ता वहाँ के दूसरे घरों की बत्तियां रात के उस वक्त जल गई थीं। उनकी गाड़ियों के शोर की वजह से हर किसी के आराम सुकून में खलल पैदा हुआ था। असलम ने दोनों हाथ अपने बालों में फंसाए और चंद कदम पीछे होते हुए उसने गाड़ी के साथ टेक लगाई। वो यहाँ आया था उस घर में मौजूद लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनाने, लेकिन वो लोग यहाँ मौजूद ही नहीं थे। हालांकि उसने और उसके कई साथियों ने उस घर में बसने वाले हर शख्स पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। इसके बावजूद वो यहाँ से चले गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो मिकाइल को ये सब कैसे बताएगा, क्योंकि उसमें उसकी और उसके साथियों की नाअहली साफ वाज़ेह थी। अल्लाह के हुक्म के बगैर बेशक कोई किसी का बाल नहीं बीका कर सकता। अगर इंसान किसी मुश्किल से निकले तो इसमें लोग उसकी मदद तो करते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ वसीला होते हैं। मुश्किल से निकालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। नैना अगर अपनी जहानत को बरूए कार लाकर उन्हें उनके नापाक इरादों को पूरा करने में नाकाम किया था, तो इसमें नैना का कोई कमाल नहीं था। उसे ये जहानत अल्लाह ने ही बख्शी थी। यहाँ तक कि सब अल्लाह का कमाल है, इंसान का किसी कमाल में कोई कमाल नहीं। उसने शिकस्त तस्लीम करते हुए बाकी दोनों गाड़ियों को हुक्म दिया कि वो अब यहाँ से चले जाएं। उनके जाने के बाद वो खुद भी वहाँ से जाने लगा। मिकाइल को जब मालूम हुआ कि वो लोग अपने घर में नहीं थे और असलम नाकाम वापस लौटा, वो अपने गुस्से पे काबू न रख सका। वो हवास बाख्ता सा हो गया और उसने खींच कर एक थप्पड़ असलम के मुंह पर रसीद किया। असलम का पूरा वजूद लरजने लगा। वो माफ़ी तलाफ़ी पर आ गया, लेकिन मिकाइल ने उसे माफ़ ना किया। उसे खूब जलील करने के बाद, खूब गालियाँ देने के बाद उसने उसे हुक्म दिया कि वो लोग जहाँ थे उन्हें ढूंढे। वो उसके साथ साथ
وہ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف خبریں پھیلانا شروع کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے نینا کو ذلت نصیب ہو، کیونکہ وہ جتنا ذلیل ہو چکا تھا۔ اب اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ نینا کو ذلیل و خوار کرنا اب اس کا جنون بن چکا تھا۔ وہ کسی بھیڑیے کی طرح اس کو تباہ و برباد کرنے کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ اب بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نینا سے جان چھڑانا بھی اب بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس ارادے کے ساتھ وہ یہاں آیا کہ نینا کو ذلیل و رسوا کرنے کے بعد وہ اسے منظر سے غائب کر دے گا، عارضی طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اور اس بارے میں نینا کو بھی معلوم تھا کہ میکائیل ملک کے پاس اب اسے راستے سے ہٹانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انسان کی زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میکائیل یہ جانتے ہوئے بھی کہ نینا کی موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نینا موت سے نہیں ڈرتی، اس کے باوجود اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اب اپنے ہی قول سے منہ پھیر رہا تھا۔ اب نہ لہکے گی کسی شاخ پہ پھولوں کی حنا، فصل گل آئے گی نمرود کے انگار لیے۔ فلیٹ کے اس کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس پہ ایک پتلا سا پردہ لٹکا تھا۔ سورج کے تیور آج خوب برہم تھے۔ روشنی کمرے میں ہر سو رقص کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی وہ اس چھوٹے سے سنگل بیڈ پہ لیٹی تھی۔ آنکھیں رگڑتی وہ اس بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ اس نے موبائل آن رکھا تھا مگر سائلنٹ پہ کیا ہوا تھا۔ ایک نظر موبائل کی جانب بڑھی جو تکیے کے ساتھ پڑا تھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی۔ میسیجز کی تعداد آج عام طور پر زیادہ نہیں، بہت زیادہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میکائیل کے انٹرویو کے بعد ضرور بہت سے لوگ اس سے ملاقات کرنا چاہیں گے، اس سے سوال کرنا چاہیں گے کہ آخر اسے میکائیل ملک اور راجیش سے متعلق وہ ویڈیو اور کال کہاں سے ملی۔ لیکن حیرت اسے تب ہوئی کہ جب ان خبروں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور خبر بھی شامل تھی، بلکہ ایک نہیں، بہت سی خبریں۔ وہ سب خبریں اس کے متعلق تھیں، جس میں صرف اور صرف اس کی کردار کشی کی جا رہی تھی۔ وہ یکدم بستر سے اٹھ بیٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ میکائیل ایسی اوچھی حرکتیں کرے گا، لیکن اپنے بارے میں یوں غلیظ اور گھٹیا خبریں دیکھ کر اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اس کی ذات پر اس قدر تہمتیں لگائی جا رہی تھیں کہ اس کی آنکھیں یکدم بھیگ سی گئیں۔ وہ بیڈ پہ ڈھہ سی گئی۔ اسے لگا تھا اگر کبھی اس کے بارے میں ایسی خبریں پھیلائی گئیں تو وہ ان کو سہ لے گی، کیونکہ ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ لیکن اپنے کردار کے بارے میں ان خبروں کو پڑھ کر اور اس کے بعد ان خبروں کے نیچے لوگوں کے کامنٹس پڑھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ وہ صحافی جو کبھی اس کی ذہانت اور قابلیت کا لوہا مانتے، وہ بھی اس کی کردار کشی والی خبروں کو مزید اچھال رہے تھے، جس سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ صرف اس کے اچھے وقت میں اس کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں نینا کے لیے کینہ اور عداوت تھی، ان کو تو موقع مل گیا تھا کہ اب نینا کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیں۔ اسے ان سب کے دوران وہ کامنٹس اور لوگوں کے وہ بیانات جو اس کے حق میں تھے، وہ سب کوئی خوشی، کوئی راحت نہیں دے رہے تھے، نہ ہی وہ کوئی حوصلہ افزائی کامنٹس اور بیانات سے ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب تک احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ، علی اور عریہا ان سب خبروں کے بارے میں آگاہ ہو گئے ہوں گے، اور اگر انہیں ان خبروں کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہوا تو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے یکدم دل برداشتہ ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی بھی عورت کے کردار پر جب تہمتیں لگائی جائیں تو یہ اس کے لیے تکلیف دہ نہیں، بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔